बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत आपके गोशगुजार करते हैं, क्योंकि मैच इस वक्त बहुत ही शद्दोमत के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ आगे बढ़ रहा है और फ्री कैन जो हैं उनके हाथ पांव फूले हुए हैं। फ्री कैन वो फ्री कैन जो कि इमरान मुखालिफ हैं, और इमरान मुखालिफ जो सारे के सारे हैं स्टेक होल्डर्स, वो अब उनको हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है और समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, क्योंकि कम वक्त है, वक्त कम है और इस वक्त कम में बहुत ज़्यादा नताइज हासिल करने की कोशिश की जा रही है और वो मुमकिन नज़र नहीं आ रहे। कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा जो है टारगेट अचीव करने का अब नज़र नहीं आ रहा। और बंद कमरों में क्या हो रहा है, बंद कमरों की बातें ज़रा थोड़ा सा आज करते हैं। बंद कमरों में जायज़ा लिया जाता है और जायज़ा ये लिया जाता है कि इमरान खान साहब के अगले जलसे में कितने लोग आएंगे, और उसके बाद फिर पिछले जलसे की मालूमात ली जाती हैं। जो सरकारी आदाद शुमार बताए जाते हैं वो बहुत कम है, लेकिन जो आज़ाद ज़राए से ख़बरें आती हैं वो ऐसी ख़बरें हैं कि वो नींदें हराम कर देती हैं, रातों को सोने नहीं देती, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, फिर मामलात मज़ीद ख़राब होते हैं, सेहत कमज़ोर पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें, साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं रेजीम चेंज के, वो अभी तक ख़त्म नहीं हुए। अक्टूबर 5 का जो ज़लज़ला था, अक्टूबर 2005 का वो ज़लज़ला तो आ गया, उसने बड़ी अज खुद बड़ी तबाही मचाई थी, लेकिन उसके बाद जो आफ्टर शॉक्स थे वो कई हफ्तों तक जारी रहे, कई हफ्तों तक आफ्टर शॉक्स जो हैं वो जारी रहे। और उन आफ्टर शॉक्स ने भी लोगों की, पाकिस्तान के शहरियों की नींदें हराम की हुई थी और कई लोग नफसियाती मरीज़ बन गए थे। और नफसियाती मरीज़, और ना घर में चैन ना बाहर चैन, इस तरह की एक हल्की सी दरवाज़ा भी हिलता था तो आंखें खुल जाती थी। ये था उस वक्त नफसियाती मसाइल में, ट्रामा में चले गए थे लोग, और उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए बड़ी तगोदौ करनी पड़ी थी। तो ये सारी चीज़ें थी। इस वक्त भी ये रजीम चेंज भी, जो एक ज़लज़ला आया, ज़लज़ला लाया गया मसनूई तरीके से, उसके आफ्टर शॉक्स अभी तक महसूस किए जा रहे हैं और हर रोज़ उसमें इजाफा हो रहा है और उसमें शिद्दत आ रही है। अब सोचा जा रहा है जी बंद कमरों में बैठ के कि किया क्या जाए, क्या किया जाए, ये है इशू। क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो एक काम कर रहे हैं बड़े तरीके से, बड़े सलीके से, और वो ये कर रहे हैं कि अब वो कंपैरिजन लोगों को बता रहे हैं। वो जो रजीम चेंज है और उसके पस पर्दा रजीम चेंज का बैकग्राउंड क्या था वो बता रहे हैं, और वो हर जलसे में तकारीर, जो अपोजिशन रहनुमाओं की तकारीर हैं, उनकी अपोजिशन हुक्मरान इत्तेहाद, उनकी जो तकारीर हैं वो सुनवा रहे हैं। वो सब की सब सुनवाते हैं और लोगों को, और वो सारी की सारी तकारीर और वो सारे के सारे जो हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं के बयानात हैं वो सोशल मीडिया पे लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में फैल रहे हैं। एक नैरेटिव बनाया जाता है और नैरेटिव बना के बाकायदा तौर पे दिया जाता है, और वो दानिश्वर जो लाइक माइंडेड हैं, माउथ पीस हैं, उनके ज़रिए फैलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन जब काउंटर नैरेटिव आता है तो वो दौड़ जाते हैं, क्योंकि माजी में ये तमाम दानिश्वर और जर्नलिस्ट जो हैं वो अपनी अपनी बयान करते हैं दास्तान, और उस वक्त जो कुछ हराम था वो अब कैसे हलाल हो गया। बड़े बड़े हमारे दानिश्वर दोस्त जो हैं वो आजकल निशाने पर हैं, ज़ेर अताब हैं, क्योंकि उनको कोई सुझाई नहीं दे रहा। IMF उस वक्त बुरा था तो आज अच्छा कैसे हो गया। उतने वकील बने हुए हैं लोग जो हैं, IMF के भी वकील बन गए, आलमी मालियाती इदारों के वकील बने हुए हैं। ये सब कुछ हो रहा है और इमरान खान साहब को टेक्निकल ग्राउंड्स पे फारिग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो अब बंद कमरों में इत्तलाआत पहुंच रही हैं उनमें यही बताया जा रहा है कि जनाबे वाला टाइम कम है, और इस इतने कम वक्त में इमरान खान साहब को सियासत से आउट करना नामुमकिन होता जा रहा है। और ये पॉसिबल नहीं है कि 8 हफ्तों के अंदर अंदर इमरान खान साहब को मैदान सियासत से उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। अब ये चीज़ नहीं है। यह भी बताया जा रहा है कि अब हम बहुत ज़्यादा कोई प्रेशर भी नहीं डाल सकते इदारों पे,
اور خاص طور پہ جوڈیشری پہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی بات ہوئی کہ یہ جج بہت تنگ کر رہے ہیں، ججوں کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا، تو کہا گیا کہ نہیں جناب، اس وقت ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہم ایک نیا محاذ کھول لیں اور آنریبل ججز کے ساتھ بھی ہم سینگ پھنسائیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو پوچھا گیا کہ پھر کیا کیا جائے، تو انہوں نے کہا جی کہ ایک ہی حل ہے کہ صلح کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی صلح اگر ان سے کی تو پھر وہ باقی ناراض ہو جائیں گے، ان کا کیا کریں گے؟ تو پھر یہ طے پایا کہ ان کو گولی دے دیں اور ان کو سبز باغ دکھائیں، عمران خان سے صلح کر لیتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب صلح کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، کم از کم وہ اس طرح سے کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کا اعلان کریں، اس کے بعد اگلی بات کریں گے، جیسے انتخابات کا شیڈول آ جائے گا اور کسی انتہائی ذمہ دار کی طرف سے تو ہم پھر بیٹھیں گے۔ یہ ہو رہا ہے، اور کیونکہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صحیح ہے یا پھر یہ لوگ، تو بتایا جا رہا ہے کہ جناب اگر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں تو عمران خان پہ کر سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان نے ہمیں کوئی تکلیف نہیں دی پچھلے 3.5 پونے 4 سالوں میں، ہمارے ساتھ کوئی پنگا نہیں کیا، بلکہ پنگا تو ہم نے خود ہی کیا ہے، تو وہ پنگا واپس لے لیتے ہیں تو بات ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بھی کہا گیا، لیکن اصل پریشر ہے کیونکہ نواز شریف صاحب سے بھی ایک الگ ڈیل کی ہوئی ہے، شہباز شریف صاحب سے الگ ڈیل ہے، زرداری صاحب سے الگ ڈیل ہے، مولانا سے الگ ڈیل ہے، ڈونلڈ سے الگ معاملہ ہے۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں وہ اتنے الجھ گئے ہیں کہ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے، آگے کھائی ہے پیچھے آگ لگی ہوئی ہے، تو چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں۔ ایک طرف زرداری صاحب ہیں جو کہتے ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، دوسری طرف نواز شریف صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ڈان لیکس کی طرز پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کو حساب دینا ہے، حساب تو آپ کو دینا پڑے گا۔ وہ ساتھ ہی ساتھ وہ کوئی آڈیو ویڈیوز کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ تیسری جانب مولانا صاحب ہیں، وہ اپنی حساب کتاب کر رہے ہیں۔ تو ایک طرف ایک خان صاحب بچتے ہیں کہ خان صاحب ایک رہ گئے ہیں، لیکن اگر خان صاحب سے صلح ہوتی ہے تو پھر باقیوں کی دال جو ہے وہ خراب ہوگی، ان کی دال نہیں گلے گی، پھر ایک نئی مصیبت، کیونکہ کسی کے ساتھ بھلائی تو کی نہیں گئی، اگر بھلائی کی ہوتی تو یہ نوبت نہ آتی۔ تو ایک ایک کر کے، یعنی کہ اتنی بڑی مسٹیک ہوئی ہے، اسٹریٹجک مسٹیک، کہ ایک ایسی جماعت، ایک ایسا رہنما جو کہ پرو آرمی، پرو اسٹیبلشمنٹ، بلکہ اسٹیبلشمنٹ کا وکیل، ملٹری افواج پاکستان کا وکیل، ان کا ترجمان ہر فورم پہ، ان کے ساتھ تعلقات بگاڑ بیٹھے ہیں، اور بالکل بے وجہ۔ پھر ایک اور بات بھی ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ کچھ ساتھیوں نے کہا، کچھ پیٹی بھائیوں نے یہ کہا کہ جناب یہ جو حکمراں اتحاد ہے، یہ جو زبان درازی کر رہا ہے اور یہ ہمارے مختلف لوگوں کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو ملائن کرتا ہے، تو کیا یہ ساروں کی عزت کے محافظ جو ہیں، وہ ترجمان جو ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو یہ کون سی پالیٹکس چل رہی ہے کہ وہ ایک سائڈ پہ عمران خان صاحب کی ایک بات کو پکڑا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ تو سیدھا سرونگ لوگوں کے بارے میں ایسے منفی پروپیگنڈا اور زہر آلود پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کو نہ کاؤنٹر کیا جاتا ہے نہ ان کا جواب دیا جاتا ہے، یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے؟ تو یہ بھی ایک نیا سلسلہ چل پڑا ہے اور اس پہ بھی بحث ہو رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب اگلے 8 ہفتوں میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ میدان سیاست سے آؤٹ نہیں ہو رہے، وہ برقرار رہیں گے، اور بلکہ اب جس طریقے سے وہ آ رہے ہیں اور نئی چیف کی تقرری جو ہے اس میں وہ ایک نیریٹو لے کے آئے ہیں، بڑا فٹ قسم کا نیریٹو ہے وہ، اور وہ قوم کے سامنے انہوں نے رکھ دیا ہے، بند کمروں میں بات نہیں کی، جلسوں میں لے کے آئے ہیں۔ پہلی جو تقریر تھی فیصل آباد والی، اس وقت یہ سمجھا گیا کہ یہ تو بہت بڑی مسٹیک ہو گئی ہے خان صاحب سے، یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی،
لیکن پشاور میں انہوں نے اس بات کو آگے بڑھایا کہ وہ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ نئے چیف کی، اہم ترین چیف کی تقرری کا اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے اور کس کے پاس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت منارٹی کی حکومت ہے، میجورٹی باہر ہے، اور منارٹی کی حکومت اور اس کے ساتھ پلس لوٹے وہ یہ کر رہے ہیں، اور اہم ترین تقرری کو ایک مذاق بنا دیا گیا ہے۔ اور اس لیے انہوں نے کہا ہے، خان صاحب نے وہ ساری گفتگو سنوا دی اور وہ ساری گفتگو سامنے رکھ دی۔ اب جو سافٹ کارنر ہے، کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے، سرونگ میں بھی اور ریٹائرڈ میں بھی، سب میں ہے، اور ایسے ایسے انکشافات ہو رہے ہیں کہ اگر یہ مزید آگے جاتے ہیں، اور خان صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ آخری کال کا عوام کو کہتے ہیں انتظار کریں، اس کال کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے، اس کال کو قابو کرنے کے لیے ایک نیا کام شروع کیا جا رہا ہے، اور وہ مسلم لیگ نواز کر رہی ہے، اور خاص طور پہ وہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے، ایسا خطرناک کھیل شروع کرنا چاہ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں پنجاب کو گرا دیں، پنجاب حکومت کو گرا دیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئیں، ان کو میسج بھی دیا گیا کہ خان صاحب کو چھوڑیں، ہمارے ساتھ مل جائیں۔ اب وہ جو گجرات میں جلسہ ہوا ہے، اس جلسے کے بعد کوئی سوچ سکتا ہے کہ خان صاحب کو چھوڑ دیں اور چودھری صاحبان جو ہیں اور مونس الہی وہ دوسری طرف چلے جائیں، جن کا ووٹ بینک ہی نہیں رہا؟ اگر کچھ مل سکتا ہے تو وہ ادھر سے مل سکتا ہے، لہٰذا یہ ایک نئی مصیبت چودھری پرویز الہی صاحب کو اپنے ساتھ ملانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے جناب باجوہ صاحب کے بارے میں کہ جی وہ بہت زبردست ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے جی، لیکن جب سے ٹویٹ ہوا ہے تو اس سے بھی کافی کنفیوژن پیدا ہوئی ہے۔ تو میرا خیال جو ہے وہ پنجاب میں بھی کوئی اتنی جلدی آنن فانن کچھ ہونے والا نہیں ہے، اور وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی صاحب موجود ہیں۔ انہیں کیا مسئلہ ہے کہ وہ یہ وزارت اعلیٰ چھوڑ کے ایک غیر پاپولر، اور اس میں بھی مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، ان دونوں کو ساتھ ملا کے کریں، تو نون لیگ تو اپنے گناہ کسی کو نہیں دیتی، تو وہ وزارت اعلیٰ دے بھی دیا تو پنجاب میں ان کی دال نہیں گلنے دینی۔ اب تو اس وقت وہ فل با اختیار وزیر اعلیٰ ہیں، تو نون لیگ کے زیر سایہ ان کے پاس کیا اختیار ہوگا، بیوروکریسی کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو وہ بھی بیل منڈے چڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کوشش کی جا رہی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ایک فطری اتحاد جو ہے پاکستان تحریک انصاف اور افواج پاکستان کا، اس طرف جایا جائے، اور وہ محسوس بھی کیا جا رہا ہے، ایسی بات نہیں محسوس بھی کیا جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس طرف نہیں جانا، الٹے راستے پہ جانا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کا بیان کہ پتہ نہیں کیا کچھ جمع ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں یہ ہو رہا ہے۔ پھر ایک سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ فیصلہ ہو گیا تو بس اینف از اینف ادھر سے آ گیا، حالانکہ یہ خان صاحب نے کہا۔ تو میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب فیصلے تو ہوئے ہیں، لیکن وہ فیصلے وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ فیصلے کچھ اور ہیں۔ وہ انشاءاللہ جیسے ہی میچور ہوتے ہیں اگلے 2-3 دنوں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔